अमजद की बहन का शौहर फौत हुआ तो भाभी ने इसे अपने घर रखने से इनकार कर दिया। ईद से एक दिन पहले ही अमजद दुबई से पाकिस्तान पहुंचा और ईद के दिन उसने इरादा किया कि ज़कात के पैसे खुद जाकर किसी मुस्तहिक को देगा ताकि दिल को सुकून मिले। वो एक घर के सामने पहुंचा तो वहां एक बच्ची बैठी नजर आई जो खामोशी से दरवाजे के बाहर बैठी थी। अमजद ने पूछा, यहाँ क्यों बैठी हो? तो बच्ची बोली, अम्मी ने कहा अगर कोई ज़कात या मदद दे तो ले लेना वरना वापस आ जाना। अमजद उसके लहजे से हिल गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही इसने लिफाफा आगे बढ़ाया तो इसके ऊपर आसमान टूट पड़ा, क्योंकि सामने। यूं तो बच्चे मासूम होते हैं मगर इस बच्ची को देखकर अमजद का दिल बेचैन सा हुआ था। गोरी रंगत भूरी आंखों वाली 3 साला वो बच्ची मैले कुचैले कपड़ों में मलबूस बिखरे बालों के साथ बड़ी हसरत से कुल्फी वाले को देख रही थी जो बच्चों को कुल्फी दे रहा था। गर्मियां शुरू हो चुकी थीं और बच्चों का रुझान अब या तो बर्फ के गोले गंडे की तरफ जाता था या फिर कुल्फी और आइसक्रीम की तरफ ही जाता था। बड़ी हसरत से वो बच्ची इन बच्चों को देख रही थी और कुल्फी खाते हुए बच्चों को बड़ी ललचाई हुई नजरों से देख रही थी। अमजद कहने लगा, बेटा क्या तुमने ये कुल्फी खानी है? इसने अमजद को देखा और नफी में सर हिला दिया। कहने लगी, नहीं साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो वो कहने लगा, मैं दे देता हूँ। तो वो कहने लगी, नहीं, मैं किसी से पैसे नहीं लेती। जब मेरी अम्मा मुझे पैसे देगी तब खाऊंगी, और कुल्फी खाने से तो गला खराब हो जाता है। अम्मा कहती है कि कुल्फी नहीं खानी चाहिए। खुश्क होंठों पर इसने जबान फेरते हुए कहा था। ये देखकर अमजद का दिल यकबारगी से धड़का था। यूं तो इसे वैसे भी बच्चों से बड़ा लगाव और प्यार था और इस बच्ची की बातें बड़ी अजीब थीं। छोटी सी थी लेकिन बड़ी बड़ी बातें करती थी। अमजद ने जेब से 50 का नोट निकाला, कहने लगा, बेटा ये रख लो, कुल्फी खा लेना या जो तुम्हारा दिल चाहे वो खा लेना। वो कहने लगी, नहीं साहब जी, आप रख लें ये। अम्मा कहती हैं माँ के अलावा किसी से पैसे नहीं लेने चाहिए, बुरी बात होती है, किसी के पैसों पर नज़र नहीं रखनी चाहिए। ये कहकर वो बच्ची वहाँ से चली गई। अमजद हैरान था, इसने आज तक ऐसी बच्ची नहीं देखी थी। बच्चे तो जिद करते हैं, किसी अजनबी से कुछ भी लेकर खा पी लेते हैं, पैसों से तो कभी इनकार नहीं करते। इसके अपने भी 2 बच्चे थे और दोनों ऐसे ही थे। बाप की जेब से पैसे निकाल लेते थे या फिर कोई मिलने आता और वो बच्चों को कोई पैसे या कोई चीज़ देता तो फौरन से ले लेते थे। लेकिन ये बच्ची 3 साल की होके लग रहा था जैसे बहुत बड़ी हो। शायद किसी साबिर माँ की बेटी थी। माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की थी। अभी अभी वो अपनी गाड़ी से उतरा था, ड्राइवर इसका सामान घर के अंदर ले गया। वो भी अपने घर ही जाने वाला था जब इसकी नज़र इस बच्ची पर पड़ी थी। जैसे ही नज़र इस बच्ची पर पड़ी तो अमजद अपनी नज़रें हटाना भूल गया था। तो इसने सोचा चलो इस बच्ची को आइसक्रीम ही ले दूं, लेकिन बच्ची ने साफ इनकार कर दिया। बड़ी भोली भाली सी बेटी थी, जिसकी भी थी। बहरहाल वो घर के अंदर आया। इसकी बीवी फ्रेहा और बच्चे तैयार थे। जैसे ही बच्चों ने बाप को देखा तो इसके साथ लिपट गए। अमजद भी इनको प्यार करने लगा। इसके बच्चों ने बस 1 मिनट ही अपने बाप को गले लगाया और फिर फौरन से शुरू हो गए। बाबा, आप हमारे लिए क्या लेकर आए हैं? रेहान कहने लगा, बाबा मैंने आपसे रिमोट कंट्रोल वाला जहाज़ मंगवाया था, वो लाए हैं क्या? अमजद कहने लगा, हाँ सब कुछ है। फिर छोटी बेटी आमना कहने लगी, बाबा वो मैंने आपसे डॉल हाउस मंगवाया था, वो लाए हैं क्या? अमजद ने दोनों हाथों से बेटी का चेहरा पकड़ा और माथे पर बोसा दिया। 7 साला बेटी से कहने लगा, हाँ मेरी जान, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लाया हूँ। फ्रिया कहने लगी, पूरे 3 साल बाद आए हैं आप, मेरे लिए क्या लाए हैं? अमजद कहने लगा, पहले कुछ खाने को मिल सकता है और तुम्हें क्या मैं भूल सकता हूँ? सबके लिए सब कुछ लाया हूँ, लेकिन इस वक्त भूख लग रही है। फ्रिया कहने लगी, हाँ मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। अमजद कहने लगा कि मैं 3 साल से यही सब तो खाता आ रहा हूँ, मैं घर के खाने के लिए तरस के रह गया हूँ, तुमने घर पर क्यों कुछ नहीं बनाया? वो कहने लगी, आज का दिन तो मुझे आपके आने का शिद्दत से इंतज़ार था, मैंने सोचा कि पिज़्ज़ा ही खा लेंगे। अमजद ने गहरी सांस ली और अपने कमरे में चला गया। नहा धोकर घर के आरामदेह लिबास में बाहर आया था, तब तक पिज़्ज़ा भी आ चुका था। पता नहीं क्यों पिज़्ज़ा खाते हुए अमजद की आंखों में उसी बच्ची का चेहरा घूमने लगा।
اس کے بچے سے باتیں کر رہے تھے لیکن وہ ان کی باتیں غائب دماغی سے سن رہا تھا۔ پھر بچوں نے بیگ کھول لیا اور اپنے اپنے کھلونے اور چیزیں لینے لگے اور فریہ کے لیے امجد سونے کا سیٹ لے کر آیا تھا۔ ساتھ میں بہت سارے کپڑے اور چیزیں تھیں۔ فریہ کی آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ساری چیزیں اس نے اپنے کمرے میں لے جا کر رکھ دیں۔ رات کو جب امجد سونے لگا تو فریہ سے کہنے لگا کہ جو چیزیں تم نے الماری میں رکھی ہیں اس میں کچھ چیزیں میں فاطمہ کے لیے بھی لے کر آیا ہوں، وہ الگ کر دینا۔ یہ سن کر فریہ کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ وہ کہنے لگی کیا مطلب، فاطمہ کے لیے کیوں؟ وہ کہنے لگا کیوں، میں اپنی بہن کے لیے کچھ نہیں لاؤں گا، میرے علاوہ اس کا ہے ہی کون؟ یہ سن کر فریہ کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ کہنے لگی وہ تو پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، اس کا تو کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ سن کر امجد جو تکیہ درست کر کے لیٹ چکا تھا فوراً سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا کیا مطلب اس کا، اتا پتہ نہیں ہے؟ کہاں گئی ہے وہ؟ کہاں ہے وہ؟ اس کا شوہر کہاں ہے؟ سب لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں پتا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے نظریں چرائی تھیں جیسے وہ سب کچھ جانتی تھی لیکن جھوٹ بول رہی ہو۔ امجد کہنے لگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے جلدی سے اپنے موبائل کو پکڑا اور فاطمہ کا نمبر ملایا لیکن نمبر بند تھا۔ امجد کے چہرے پر تفکر کی لکیریں گہری ہوئی تھیں۔ فریہ کہنے لگی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے اپنے شوہر کے ساتھ سسرال والوں کے ساتھ کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو چکی ہو۔ امجد کہنے لگا کہ بے شک جہاں بھی شفٹ ہو چکی ہو لیکن رابطہ تو رکھ سکتی تھی، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ کب سے تمہارا فاطمہ سے رابطہ نہیں ہے؟ وہ کہنے لگی 3 سال ہونے والے ہیں۔ یہ سن کر امجد کو حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ کہنے لگا یعنی کہ میرے جانے کے فوری بعد سے تمہارا فاطمہ سے کوئی رابطہ ہی نہیں ہے، اور جب بھی میں تم سے پوچھتا تھا کہ فاطمہ کیسی ہے تو تم کہتی تھی ٹھیک ہے، خوش ہے۔ فریہ کہنے لگی اب میں آپ کو اتنا دور پردیس میں کیا پریشان کرتی؟ ایک تو تھوڑے دن بعد عید آنے والی ہے اور ایک آپ ہیں کہ ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس بار شاپنگ بھی نہیں کی، نہ ہی بچوں کو کچھ دلوایا ہے۔ کل ہم شاپنگ پر جائیں گے۔ یہ سن کر امجد نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ وہ کہنے لگا اتنا کچھ تو لے کر آیا ہوں، ابھی بھی تمہاری شاپنگ رہتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی اور کیا عید کون سی بار بار آتی ہے؟ دیکھیں اس معاملے میں کنجوسی مت کیجیے گا، میں اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کپڑا خریدنا چاہتی ہوں۔ امجد کہنے لگا تمہیں میری بہن کی کوئی فکر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں، تمہیں بس اپنی شاپنگ کی پڑی ہے۔ وہ کہنے لگی تو کوئی چھوٹی بچی تو نہیں ہے، شادی شدہ ہے، اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہوگی، ہو سکتا ہے وہ بھی شاپنگ کر رہی ہو، ایک ہم اپنے اوپر ساری خوشیاں حرام کر لیں۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں نے اس بار تو دل کھول کر شاپنگ کرنی ہے اور آپ انکار نہیں کریں گے۔ امجد کہنے لگا لائٹ بند کر دو، فی الحال میں سونا چاہتا ہوں۔ امجد کو بس فاطمہ کی فکر کھائی جا رہی تھی کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ ایسے کیسے ممکن تھا کہ وہ کوئی رابطہ ہی نہ کرتی؟ وہ تو مجھے بھیا بھیا کہہ کر مجھ سے ایک ایک بات شیئر کرتی تھی، اور اس کی بھولی بھولی باتیں سننے کا تو میں عادی تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں، اسے فاطمہ یاد آنے لگی تھی۔ فاطمہ اسے 10 سال چھوٹی تھی۔ جب والدین کا انتقال ہوا اس وقت فاطمہ 15 سال کی تھی۔ والدین کی حادثاتی موت کی وجہ سے دونوں بہن بھائی اکیلے رہ گئے تھے۔ فاطمہ روتی رہتی تھی، چپ ہی نہیں ہوتی تھی۔ امجد کو اس کی فکر ستاتی رہتی تھی۔ وہ اسے پیار سے سمجھاتا، زبردستی اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلاتا کہ یہ سب اللہ کی مرضی تھی، ہمارے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بس تم اللہ سے بہتری کی دعا کرو۔ پھر اسے یہ بھی سمجھاتا کہ دیکھو میں گھر پر نہیں ہوتا، دروازہ بند رکھا کرو۔ فاطمہ اکیلی تھی، چھوٹی بھی تھی، اس لیے ماں باپ کی لاڈلی بھی بہت تھی۔ اسے کچھ بھی پکانا نہیں آتا تھا۔ امجد جب آفس سے گھر آتا تب کھانا بنانے لگ جاتا۔ پہلے تو فاطمہ کو کوئی ہوش نہیں تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس نے گھر کے کاموں پر توجہ دینا شروع کر دی۔ اسے اپنے بھائی پر ترس بھی آتا تھا کہ بیچارہ صبح کا گیا شام کو لوٹتا تھا اور آتے ہی کچن میں گھس جاتا تھا، کھانا پکاتا، روٹی بناتا تھا۔ حالانکہ پکانا تو امجد کو بھی نہیں آتا تھا، ہاں یہ پتا تھا کہ اس کی والدہ کیسے پکاتی تھیں۔ روٹی بھی آڑی ٹیڑھی ہی بنتی تھی۔ فاطمہ اس کے ساتھ لگ جاتی، لائیں بھائی مجھے بتائیں، میں بھی آپ کے ساتھ پکاتی ہوں۔ وہ کہتا اچھا ایسا کرو تم پیاز کاٹ لو، لیکن پیاز کاٹتے کاٹتے اس کی آنکھوں سے پانی آنے لگا، اس کی انگلی کٹ گئی تو امجد سارا کچھ بھول بھال کے روتی بہن کی دیکھ بھال کرنے لگا اور پریشان ہو گیا۔
اس کی پٹی باندھی، کہنے لگا میں خود کر لوں گا، خبردار جو تم نے کچن میں پاؤں بھی رکھا۔ بہرحال گھر کا سارا سلسلہ چلنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی امجد کی خالہ نے مشورہ دیا کہ اسے شادی کر لینی چاہیے۔ تب اس نے فریہ سے سادگی میں ہی شادی کی تھی، اور فریہ کے آتے ہی فاطمہ کو لگا کہ اس کی ماں واپس آ گئی ہے، اس کی بھابھی اس کی ماں کی جگہ پوری کر دے گی۔ جو محبت اسے اپنی ماں سے نہیں ملی، بھابھی سے مل جائے گی، کیونکہ امجد نے اسے یہی کہا تھا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ امجد نے پہلی رات ہی فریہ سے کہہ دیا تھا کہ میری سب کچھ میری چھوٹی بہن ہے، والدین کے انتقال کے بعد وہ بالکل اکیلی رہ گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس کا بہت خیال رکھنا۔ اس وقت تو فریہ نے ہاں میں ہاں ملائی، لیکن اسے میکے سے یہی سمجھا کر بھیجا گیا تھا کہ گھر پر اپنی حکمرانی رکھنا، نند کو زیادہ سر چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بھی ایسی ہی سوچ رکھتی تھی۔ گھر آتے ہی صبح کا ناشتہ جب فریہ کو بنانا پڑا تو اس کے تو تن بدن میں آگ سی لگ گئی کہ اس لڑکی کو ناشتہ تک بنانا نہیں آتا، حالانکہ امجد نے فریہ کو بھی منع کیا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بازار سے لے آتا ہوں کیونکہ فاطمہ کو کچھ بھی بنانا نہیں آتا، لیکن فریہ کہنے لگی کہ کچن میں نہیں سنبھالنا ہے تو میں سنبھال لوں گی۔ لیکن جب ناشتہ بنانے کے بعد وہ امجد کے ساتھ بیٹھنے لگی تو فاطمہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ امجد جب اسے اپنے ہاتھ سے نوالے توڑ کر کھلا رہا تھا تو فریہ کو جلن سی ہونے لگی تھی، کیونکہ امجد کے نزدیک فاطمہ کی اہمیت بہت زیادہ تھی۔ وہ فاطمہ کے خلاف ایک لفظ نہیں سنتا تھا۔ شادی کو ابھی چند دن ہوئے تھے جب فریہ کی سہیلیوں کے فون آنے لگے۔ وہ کہنے لگی ارے شادی کو 8 دن ہو گئے، تم ابھی تک اپنے شوہر کے ساتھ ہنی مون پر نہیں گئی؟ ارے یہ دن دوبارہ تھوڑی واپس آتے ہیں۔ فریہ کا دل پہلے ہی جلا ہوا تھا۔ اس نے جب رات کو ہنی مون کا ذکر امجد کے سامنے چھیڑا تو کہنے لگا ہاں بس یہ چند دن کی چھٹی مل رہی ہے، جیسے ہی چھٹی ملے گی میں تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ سن کر فریہ بڑی خوش ہوئی، لیکن ہوش اس وقت اڑے جب امجد 2 کی بجائے 3 ٹکٹس لے کر آیا، اور فاطمہ بھی خوشی خوشی اپنے کپڑے پیک کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر فریہ کا منہ بن گیا۔ وہ کہنے لگی اس کا بھلا وہاں پر کیا کام ہے؟ امجد کہنے لگا کیا مطلب؟ کیا کام ہے؟ میری بہن یہاں اکیلے کس کے پاس رہے گی؟ بہرحال فریہ کا ہنی مون ٹرپ اچھا نہیں گزرا تھا، حالانکہ امجد نے پیسہ خرچ کرنے میں کوئی بھی کنجوسی نہیں کی تھی۔ البتہ یہ تھا کہ کمرہ ایک تھا جہاں فریہ کو بھی سونا پڑتا تھا، اور کچھ امجد اس چیز کے خلاف بھی تھا کہ مری کے ہوٹلوں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، اس لیے اس نے فریہ کے قریب آنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ لیکن فریہ تو کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ وہ خوابوں کی دنیا میں رہتی تھی، چاہتی تھی کہ وہ کسی ہیرو کی طرح اس کے آگے پیچھے گھومے، اپنی محبت کا اظہار کرے، لیکن امجد ایک پریکٹیکل قسم کا نوجوان تھا۔ بہرحال جب وہ ہنی مون سے واپس آئے تو اس کا موڈ بھی بہت خراب تھا، اور اسے یہ سارا ٹرپ خراب ہونے کی وجہ فاطمہ لگ رہی تھی۔ ایک بار وہ فاطمہ سے کہنے لگی کہ تم بھی کھانا بنایا کرو۔ وہ کہنے لگی کیوں نہیں بھابھی، آپ مجھے بتا دیں میں پکاتی چلی جاؤں گی۔ جان بوجھ کر فریہ نے اسے چولہے کے پاس کھڑا کر دیا اور اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر اس پر آگ لگا کر خود کچن سے باہر آ گئی۔ کچھ ہی دیر میں آگ کی لپیٹیں بڑھنے لگیں اور فاطمہ چلانے لگی۔ اس کا پورا نیا سوٹ کا دوپٹہ جل گیا تھا اور وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ جب فریہ کچن میں آئی اور ڈرامائی انداز میں کہنے لگی یہ کیا کیا تم نے؟ پھر اس نے دوپٹے کی آگ بجھائی، پھر کہنے لگی کہ اپنے بھائی کو مت بتانا۔ فاطمہ کے سامنے وہ یوں رہتی تھی جیسے کہ اس کی سب سے بڑی خیر خواہ ہو، لیکن اپنے دل میں اس کے لیے نفرت رکھتی تھی، بغض رکھتی تھی۔ وقت ایسے ہی آگے بڑھنے لگا۔ آہستہ آہستہ فاطمہ گھر کے سارے کام سیکھ چکی تھی۔ فریہ حاملہ ہوئی تو جان بوجھ کر کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے مجھے بیڈ ریسٹ بولا ہے، میں کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ فاطمہ ہی اس کے بیڈ تک اسے کھانا دینے جاتی تھی، وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ایک بار کہنے لگی کہ میں بس ابھی آ رہی ہوں، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بازار میں چلی گئی۔ وہیں بازار میں امجد نے اسے دیکھ لیا کہ یہاں تو وہ گھوم پھر رہی ہے، ہنس رہی ہے، باتیں کر رہی ہے، اور گھر میں یہ ڈرامہ کرتی ہے کہ اسے بیڈ ریسٹ بتایا ہے۔ امجد گھر آیا، دیکھا تو فاطمہ کچن میں پسینے سے شرابور تھی، وہ کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا فریہ کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی بھائی وہ شاید ڈاکٹر کے پاس گئی ہیں، کہہ رہی تھی کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر امجد کا پارا ہائی ہوا تھا۔ جیسے ہی فریہ واپس آئی تو ڈرامہ کرنے لگی کہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، ڈرپ لگ گئی تھی، 3 گھنٹے لگ گئے، ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ پیر بھی زمین پر مت رکھو۔ یہ سن کر امجد نے بے ساختہ اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا۔
وہ کہنے لگا تم جھوٹ بولتی ہو، میری بہن یہاں کچن میں تمہاری خدمت گزاری کے لیے کھانے پکائے اور تم اپنی بہن اور ماں کے ساتھ بازاروں میں گھومنے پھرنے جاؤ، تم نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ یہ سن کر فریہ کا رنگ اڑا تھا۔ اسے لگا شاید جب وہ فون پر اپنی ماں اور بہن سے بازار جانے کا پلان بنا رہی تھی تو فاطمہ نے سن لیا ہوگا اور اپنے بھائی کے کان بھرے ہوں گے۔ اب تو جیسے اسے فاطمہ سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ حالانکہ فاطمہ فریہ کے منہ پر پڑنے والے تھپڑ کو دیکھ کر بری طرح سے گھبرا گئی تھی کہ بھائی نے اپنی بیوی کو تھپڑ کیوں مارا۔ فریہ روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی اور فاطمہ امجد کو سمجھانے لگی کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ اگر بھابھی کہیں چلی بھی گئی تھیں تو آپ کو ایسا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو بہت پیار سے سمجھایا تھا، لیکن فریہ کے دل میں تو جیسے یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ امجد کو فریہ کے خلاف کرنے والی فاطمہ ہے۔ فاطمہ ابھی 12ویں جماعت میں پڑھتی تھی جبھی ایک بار گلی سے گزرتے ہوئے وہاں کھڑے آوارہ نوجوانوں نے اس پر فکرے کسنے شروع کیے تھے، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، بھولی بھالی سی تھی۔ وہ تو بہت زیادہ گھبرا گئی۔ وہ لڑکے سیٹی مار رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ہم سے دوستی کر لو، لیکن جیسے ہی وہ گھر گئی اس کی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ جب فریہ نے دروازہ کھولا تو کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ بار بار فاطمہ پیچھے دیکھ رہی تھی۔ جب فریہ نے دروازے سے منہ باہر نکال کر دیکھا تو وہ لڑکے ہنس رہے تھے۔ فریہ کے ہاتھ میں تو جیسے فاطمہ کا ویک پوائنٹ آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی بھابھی یہ لڑکے مجھ پر فکرے کس رہے تھے، مجھ پر سیٹیاں مار رہے تھے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اندر آ کر بھی بہت زیادہ بدحواس تھی۔ فریہ کہنے لگی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ان کو دیکھ لوں گی، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فاطمہ بہت ہی معصوم لڑکی تھی، اس لیے فریہ کی چال بازیاں نہیں سمجھ پائی۔ بہرحال آہستہ آہستہ فریہ نے ایک لیٹر لکھا اور کہنے لگی کہ یہ تم اس آوارہ لڑکے کے ہاتھ میں آتے ہوئے رکھ دینا، وہ دوبارہ تمہیں کچھ نہیں کرے گا۔ وہ کہنے لگی بھابھی اس لیٹر میں کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ فاطمہ اسے کھولنے کی کوشش کرتی، فریہ نے کہا کہ دیکھو، اس کو مت کھولو، یہ لیٹر تم ایسے ہی اسے دے دینا۔ فاطمہ کہنے لگی بھابھی آپ نے اس میں ایسا بھی کیا لکھا ہے؟ وہ کہنے لگی بس تم اس لڑکے کو دے دینا، وہ تمہارا پیچھا نہیں کرے گا۔ فاطمہ نے واقعی وہ لیٹر نہیں کھولا۔ وہ بہت زیادہ بھولی تھی اور اپنی بھابھی پر بھروسہ بھی کرتی تھی۔ جیسے ہی اگلے روز اس لڑکے نے اس پر فکرے کسنے شروع کیے، وہ اس کے پاس گئی، لیٹر اس کے ہاتھ میں رکھ کر تیز تیز قدموں سے واپس آ گئی۔ وہ لڑکا تو حیران تھا، جیسے اس لڑکے نے لیٹر کھولا تو اس میں کچھ ایسا لکھا تھا کہ وہ لڑکا حیران رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے پیچھا چھوڑ دیا۔ انہی دنوں فریہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تھا، لیکن اب اس کے گھر پر لیٹر آنے لگے تھے اور ان خطوطوں کو فریہ پکڑتی تھی اور اس کا جواب دے کر باہر پھینک دیتی تھی۔ یہ سلسلہ جاری تھا، لیکن فاطمہ اور امجد کے ناک کے نیچے فریہ فاطمہ بن کر اس لڑکے سے بات کرنے لگی۔ خط و کتابت کا سلسلہ چلنے لگا۔ ایک بار اس آوارہ لڑکے نے اپنا رشتہ بھیجا۔ اس وقت فریہ کے گھر بیٹی بھی پیدا ہو چکی تھی، بلکہ بیٹی بھی 2 سال کی ہو چکی تھی۔ پچھلے 4-5 سال سے وہ اس لڑکے کے ساتھ خط و کتابت میں فاطمہ بن کر محبت کی پینگیں بڑھا رہی تھی تاکہ فاطمہ کو اچھے طریقے سے پھنسا سکے، اور پھر یہی ہوا تھا۔ فاطمہ کے گھر جب یاسر نے رشتہ بھیجا تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی والدہ منہ میں پان ڈالے ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ امجد کو تو وہ لوگ پہلے ہی پسند نہیں کرتے تھے، لڑکا آوارہ تھا، کچھ نہیں کرتا تھا، گھر کا ماحول بھی برا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں ہے۔ اس کی ماں کہنے لگی ارے ایسے کیسے منظور نہیں ہے؟ تمہاری بہن کا چکر میرے بیٹے سے پچھلے 4-5 سال سے چل رہا ہے، پہلے اپنی بہن سے پوچھو۔ یہ سن کر امجد کے ہوش اڑے تھے، اس کو یقین ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے فاطمہ سے پوچھا تو فاطمہ تو انجان تھی۔ وہ کہنے لگی بھائی میں نہیں جانتی، لیکن اس عورت نے اس کے خطوط لکھے ہوئے امجد کے سامنے رکھ دیے۔ امجد نے تو نہ لکھائی پر توجہ بھی نہیں دی کہ وہ لکھائی کس کی ہے، لیکن خطوط پر لکھے ہوئے بیہودہ قسم کے جملے بازیوں کو پڑھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ پہلی بار اس نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسے بہت مارا تھا کہ تم نے میری عزت کا جنازہ نکال دیا۔ رشتہ اس نے آنن فانن پکا کیا اور فاطمہ کی شادی یاسر سے کروا دی۔ وہ روتی رہ گئی، منت سماجت کرتی رہ گئی، لیکن کسی نے اس کی ایک نہیں سنی۔ امجد غصے سے بھرا پڑا تھا اور اب جا کے فریہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچی تھی۔ انہی دنوں امجد کی نوکری دبئی میں لگ گئی۔ شادی کرنے کے بعد وہ دبئی چلا گیا۔ چند مہینے تو اس نے فاطمہ کا پوچھا تک نہیں، لیکن پھر احساس ہوا کہ اسے اپنی بہن کی غلطی کو معاف کر دینا چاہیے۔ بار بار اسے افسوس ہوتا تھا کہ اس نے اپنی بہن پر ہاتھ اٹھایا تھا۔
اگر اس سے غلطی ہو گئی تھی تو اسے ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ جب اس نے پہلی بار فریہ سے فاطمہ کا پوچھا تو کہنے لگی ہاں، اپنے گھر میں خوش ہوگی۔ بہرحال وقت یوں ہی گزر گیا۔ 3 سال بعد جب وہ آیا تو فاطمہ کو دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں ترس رہی تھیں۔ پھر سننے کے لیے یہ ملا کہ وہ تو یہاں رہتی ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ کچھ دن بعد عید تھی اور ابھی تک امجد نے زکوٰۃ کے پیسے نہیں دیے تھے، اس لیے سوچ رہا تھا کہ کسی کو زکوٰۃ دے دے تاکہ دل کو تسکین پہنچ سکے، تسلی ہو سکے، کیونکہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی زکوٰۃ دیتا تھا۔ آج بھی وہ زکوٰۃ کے پیسے لے کر جب باہر گیا تو اسے وہی معصوم سی بچی ایک جگہ بیٹھی ہوئی نظر آئی جو اپنی انگلیوں پر نہ جانے کیا کر رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آ گیا، کہنے لگا بیٹا یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کہنے لگی آج صبح سے کچھ نہیں کھایا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ وہ کہنے لگی رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور کل والے دن کی دوپہر کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، بہت بھوک لگی ہے، اس لیے اماں نے کہا ہے کہ اگر کوئی زکوٰۃ خیرات یا صدقہ دے تو لے آنا۔ میری اماں بہت بیمار ہیں صاحب، چارپائی پر لیٹی رہتی ہیں۔ یہ سن کر امجد کہنے لگا چلو آؤ میں تمہاری اماں کو پیسے دیتا ہوں۔ وہ بچی امجد کی انگلی پکڑ کر اسے ایک طرف لے جانے لگی جہاں اس کا علاقہ ختم ہوتا تھا۔ پچھلی طرف جھگیاں سی بنی ہوئی تھیں، گندی نالیاں بہہ رہی تھیں، بے حد بدبو تھی۔ وہ اسے ایک جھگی کے پاس لے گئی اور کہنے لگی میری اماں غیروں کو اپنا چہرہ نہیں دکھاتی صاحب، آپ مجھے پیسے دے دو، میں اماں کو پکڑا دوں گی۔ امجد نے پیسے بچی کو دے دیے اور وہ اندر گئی تو کھانسنے کی آواز آ رہی تھی۔ کہاں سے آئی ہے رانی؟ آواز سن کر امجد کے قدم ٹھٹکے تھے لیکن اندر نہیں جا سکا۔ دل یک بارگی سے دھڑکا تھا، اس عورت کی آواز جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ بہرحال وہ وہاں رکا نہیں، وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اگلے روز اس نے راشن کا کافی سارا سامان بھی اس جھگی کے پاس رکھ دیا۔ پھر رانی کہہ کر امجد نے پکارا تھا، وہ بچی باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگا یہ کھانے پینے کا سامان ہے، کہ دیکھ کر اس کی آنکھیں چمکیں۔ وہ کہنے لگی صاحب آپ بہت اچھے ہیں، اللہ آپ کا کام بڑھائے، آپ کو خوشیاں دے، آپ یہ سامان تھوڑا سا آگے کر دو، میں نہیں اٹھا سکتی، میری اماں بہت بیمار ہے نا۔ امجد کے دل کو نہ جانے کیوں بے چینی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا اپنی اماں کو بولو چادر سے چہرہ چھپا لے، میں کچھ دیر بعد ڈاکٹر کو لے آتا ہوں، وہ تمہاری اماں کا علاج کرے گا، تمہاری اماں ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ سن کر بچی کے چہرے پر خوشی کی چمک ابھری تھی۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے۔ سامان اس نے جھگی کے اندر رکھا لیکن اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کی تھی، بس ایک نظر پڑی، ایک چارپائی پر کوئی خاتون اپنا چہرہ چھپا کر لیٹی ہوئی تھی، وہ کھانسے جا رہی تھی۔ امجد جب ڈاکٹر کو لے کر گیا تو خود باہر کھڑا رہا۔ ڈاکٹر اندر گیا، چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے اور پھر کچھ ادویات بھی دیں۔ وہ کہنے لگا کہ دمے کا مرض ہے، دوائیاں استعمال کریں، افاقہ ہو جائے گا۔ دوائیاں امجد نے ہی لا کر رانی کے ہاتھ میں پکڑائی تھیں۔ پھر چند دن بعد پھر پوچھنے آیا تو کہنے لگی اماں کی طبیعت کافی بہتر ہے، آپ کا بہت شکریہ ادا کر رہی تھیں۔ ایک ٹھنڈا کا احساس ہوا تھا امجد کے اندر۔ پھر کہنے لگا چند ٹیسٹ کروانے ہیں، اپنی اماں سے کہنا کہ قریبی ہاسپٹل پہنچ جائے اور مجھے وقت بتا دیں، میں بھی پہنچ جاؤں گا، پیسے ادا کر دوں گا، وہ ٹیسٹ کروا لے، رپورٹ آئیں گی تو اس کے مطابق دوائی کھائیں تو تمہاری اماں بھلی چنگی ہو جائے گی۔ وہ کہنے لگی بہت شکریہ صاحب۔ پتہ نہیں اس بچی پر امجد کو کیوں امٹ امٹ کر پیار آ رہا تھا، وہ اسے گود میں لے کر جھوم رہا تھا، سینے سے لگا رہا تھا، پھر اسے نیچے اتار دیا۔ کہنے لگا اللہ تمہارے نصیب بہت اچھے کرے، بس دعا کرو اللہ میری بہن کو مجھ سے ملا دے، پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے، کافی جگہ ڈھونڈ چکا ہوں، ملتی ہی نہیں ہے۔ رانی کہنے لگی اللہ کرے آپ کی بہن آپ کو مل جائے، آمین۔ معصوم سے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کر اس نے دعا کی تھی۔ امجد تو وہاں سے چلا گیا، اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ اگلے روز جب وہ ہاسپٹل پہنچا تو وہ خاتون پہلے سے ہی وہاں موجود تھی لیکن چہرہ چھپایا ہوا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے تھے، آنکھوں میں نمی تھی۔ امجد نے جب اس عورت کو دیکھا تو دل میں کچھ ہوا تھا، وہ آنکھوں سے اجنبی نہیں لگ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر فاطمہ کا بڑی شدت سے خیال آیا تھا، وہ بڑی یاد آئی تھی۔ ٹیسٹ کروائے، رپورٹوں میں جو خبر اسے ملی اس کا دل دہل کر رہ گیا، کیونکہ اس خاتون کو کینسر تھا، وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی تھی، اور اس معصوم بچی کا سوچ کر امجد کی آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں۔ ایک بار وہ جھگی کے پاس گیا تو اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اے اللہ، میری بچی کا میرے بعد کیا ہوگا، مجھے تو پہلے ہی لگ رہا تھا کہ میں بچوں گی نہیں، میری بچی کو کون سہارا دے گا۔
وہ شاید جائے نماز پر بیٹھی رو رہی تھی۔ بے ساختہ جب امجد نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو سامنے فاطمہ کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑے تھے۔ وہ بے حد کمزور تھی، ہڈیوں کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ امجد کو سامنے دیکھ کر اس نے دوبارہ سے اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کی، لیکن امجد پہچان چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، تم یہاں ہو اس حال میں؟ فاطمہ، تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ میں تمہیں پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ رونے لگی۔ رانی ٹکڑ ٹکڑ دیکھ رہی تھی۔ دونوں بہن بھائی آپس میں مل کر رو رہے تھے۔ فاطمہ نے کہا کہ یاسر نشہ کرتا تھا، میں جانتی تھی وہ اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں نے اس کے ساتھ کبھی کوئی خط و کتابت نہیں کی۔ اس کی ماں نے جھوٹ بولا، وہ مجھے تنگ کرتا تھا، لیکن میں کبھی بھی اس کی باتوں پر جواب نہیں دیتی تھی۔ بھابھی نے ہی مجھے کہا تھا کہ یہ خط اسے دے دو، میں نے دے دیا۔ اس کے بعد میں نہیں جانتی کہ اس کے خط کب میرے گھر آتے تھے اور کب کسی نے فاطمہ بن کر اسے جواب دیا اور محبت کی پینگیں بڑھائیں۔ میں ہر بات سے انجان تھی۔ بھائی شادی کے بعد وہ اور نشہ کرنے لگا، مجھے مارتا تھا، اور پھر ابھی 6 مہینے ہوئے تھے، میں حاملہ تھی، تبھی نشے کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میری ساس نے مجھے باہر نکال دیا۔ میں فریہ بھابھی کے پاس آئی تھی، انہوں نے بھی مجھے دھکے دے کر نکال دیا کہ ہماری زندگی سے نکل جاؤ۔ تمہاری وجہ سے تمہارا بھائی میرے ساتھ بدسلوکی کرتا تھا، مجھے تھپڑ مارتا تھا، اس لیے میں نے تمہاری زندگی بھی جہنم بنا دی۔ اگر ابھی یہاں آئی تو تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ یہ سن کر امجد کو بہت غصہ آیا تھا۔ وہ اپنی بہن اور بھانجی کو اپنے ساتھ لے آیا۔ بہن کا علاج کرایا، لیکن وہ مر چکی تھی۔ البتہ بھانجی تھی جسے وہ اپنے سینے سے لگا کر رکھتا تھا۔ فریہ سے اس نے بات چیت چھوڑ دی تھی، البتہ طلاق نہیں دی تھی، کیونکہ وہ اس کے بچوں کی ماں تھی، لیکن صاف کہہ چکا تھا کہ اگر رانی کے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کی تو وہ فریہ کو طلاق دے کر اسے بھی در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور کر دے گا۔ بہن کو تو وہ کھو چکا تھا، لیکن بھانجی کے ساتھ اس کا رویہ بہت اچھا تھا۔ اسے ماں باپ دونوں کا پیار اس کے ماموں سے مل رہا تھا۔